18 पोस्टें पाकिस्तान ने कब्जा कर ली हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान का झंडा भी लहरा दिया गया है। वो प्लानिंग अफगानिस्तान की नहीं थी, वो प्लानिंग तालिबान की नहीं थी। तो इसके कुछ ताने बाने लिंक्स नजर आ रहे हैं। ये आप ना ये याद रखिए, अब मोदी साहब जाते हैं यरूशलेम, इज इट अ कोइंसिडेंस? व्हाई टेररिज्म इज ओनली इन पाकिस्तान? उनको पता है कि इस कौम से अल्लाह ने काम क्या लिया। आप जब सुसाइड बॉम्बर भेजते हो तो कभी आप मस्जिद के अंदर फोड़ रहे हो, कभी आप बच्चों के स्कूल के ऊपर फोड़ रहे हो। जो मुल्क बना ही इजराइल को तबाह करने के लिए है, उस जीत के लिए है जिस जीत की जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शनीद दी थी कि मुझे मशरक से ठंडी हवा आती है। आप आओ ना, आप फौजियों के साथ लड़ो, आप सामने आओ, लड़ लो। कल आपने रात को अटैक किया, ये मर्दों वाला काम किया। मैं इसमें शाबाश देता हूं इस रजीम को, अफगान रजीम को। हमारी पूरी हमदर्दियां अफगानिस्तान अवाम के साथ है। हम चाहते हैं अफगानिस्तान के अंदर ऐसी गवर्नमेंट हो जो अवाम की गवर्नमेंट हो, जो एजुकेशन के ऊपर काम करे, जो वुमेन राइट्स के ऊपर काम करे, जो बच्चों को तालीम दे, जो इंडस्ट्रियल लगाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए, जो रोड बनाए, जो राहदारियां बनाए अफगानिस्तान से जो सब कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करती है रशियन स्टेट्स के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। रात की तारीकी में अफगानिस्तान ने शायद ये भूल कर हमला किया कि वो किस पर हमला करने वाले हैं। पाकिस्तान की जानिब से भारत को जो रिस्पॉन्सेज दिए गए थे, भारतीय प्रॉक्सीज को भी उससे ख़तरनाक रिस्पॉन्सेज मिले हैं। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन? क्या बर्फ़ पिघल सकती है, ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं या फिर नहीं? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर रिटायर्ड मीसम रज़ा अवान साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। ये सर रात की तारीकी में कभी भारत पहले हमला करता है, सिविलियंस पर ही हमला करता है, तो अब भारत की प्रॉक्सीज पाकिस्तान पर हमला जो है वो करने लग गई हैं। पहले भी हमने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया था, लेकिन अभी जो रिस्पांस दिया हमने उनको, कितना ज़रूरी था ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम पेश करता हूँ अपने उन जवानों को जो इस वक्त रमज़ान में रोज़ा रख के और इस हालत में वो अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं और इस हद तक कामयाब दिफा कर रहे हैं कि दौरे हाजिर में ऐसी प्रोफेशनल आर्मी की मिसाल नहीं मिलती। और उन माओं को, उन बहनों को और उन बीवियों और उन बच्चों को मैं सलाम पेश करता हूँ जिनके जो लख्ते जिगर हैं, जिनके मोहब्बत वाले इस वक्त ना रमज़ान देख रहे हैं, ना ईद देख रहे हैं, ना कोई शबरात देख रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ कमिटेड हैं अपने मुल्क के दिफा के लिए। और हर वो उंगली जो चाहे रात की तारीकी में उठती है, चाहे वो दिन की रोशनी में उठती है, वो उसको इस तरह काट के फेंकते हैं कि जिस तरह एक जो मुर्गी है वो अपने बच्चों की, चूज़ों की जिस तरह हिफाजत करती है, और वो अपने बच्चों के बचाने के लिए वो किसी हद तक अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन के साथ भी टकरा जाती है। यही तारीकी में हमला किया था मई 2025 में हम पे, और कल की रात भी उसी तारीकी में एक और हमला हुआ। वो एक पिंथ दो काज के हमला भी एक जैसा था, हदफ भी पाकिस्तान था और नाम भी इस्लाम का था। 53 पोस्टों पे बैक वक्त एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था जो कि वेल ब्रीफ्ड और जो कि कॉम्प्रिहेंसिवली, जिसके ऊपर सारी की सारी प्लानिंग हुई थी। और वो प्लानिंग अफगानिस्तान की नहीं थी, वो प्लानिंग तालिबान की नहीं थी, वो उसके अंदर एक बहुत हद तक वाज़िया तौर पे अब तो लोगों के सामने आ गया कि वो एक आरएसएस की प्लानिंग थी, वो एक मास्टर प्रॉक्सी थी। मगर बैक वक्त उन 53 पोस्टों पे जिस तरह आगे से रिस्पांस मिला पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, एफसी की तरफ से, लेवीज की तरफ से, वो एक काबिल दीद और काबिल सताइश चीज थी। एक भी, जिस तरह आज DGI साहब ने भी बड़ा खूबसूरत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत ही मुफस्सल सच्चाई के ऊपर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो सुनने वाली थी।
بیان کیا کہ ایک بھی 53 میں سے کو ایک اٹیک بھی ان کا جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک بھی نہیں کامیاب ہو ایک سکا. بھی نہیں, ناٹ ونس. الٹا وہ جو آئے تھے آشیانوں کو آگ لگانے کے لیے, وہ اپنی لاشیں بھی ادھر چھوڑ کے بھاگ گئے. اچھا, ان کو بڑا بھاری نقصان پہنچا سر. اتنا بھاری نقصان پہنچا ہے. یہ جو ایک بہت بانگیں دیتے تھے نا اونچی اونچی کہ افغانستان یوں تو افغانستان قبرستان ہے سپر پاورز کو ہرانے کا بڑا نعرہ لاپتے تھے. وہ میں پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں کہ افغانستان بالکل سپر پاورز کا قبرستان ہے, لیکن اس میں افغانیوں کا رول صرف ایک گورکن والا تھا. مارتا کوئی اور تھا, ہتھیار کوئی اور دیتا تھا, دلیری کسی اور کی ہوتی تھی, شی کسی اور کی ہوتی تھی. جب وہ مر جاتا تھا تو افغانی کہتے تھے دفنا دے. تو وہ ایک گورکن جو ہے نا وہ قبرستان کا چودھری بن جائے تو وہ کہے گا کہ سارے مردے جو میں نے مارے ہیں, تو کہتا رہے. آج اب ان کا پالا پڑا تھا اس قوم کے ساتھ جس نے ان کے ابو میاں کو مئی میں وہ چنے چبوائے کہ اب وہ دنیا میں کسی کے اوپر ڈیفینس کے ریلیٹڈ بات بھی نہیں کرتا. مودی صاحب گئے ہیں اسرائیل, ساری باتیں اس نے گھما پھرا کے کی ہیں, اس نے کوئی جنگ کی بات نہیں کی کہ کہیں کوئی سوائے کہ کوئی صحافی اٹھ کے سوال ہی کر دے گا کہ بھی آپ نے بھی مئی میں جنگ لڑی, کیا بنا. تو اب حشر اپنا دیکھ لو کہ جو لوگ آپ کو شی دے رہے ہیں, جو لوگ آپ کو چنوتی دے رہے ہیں, جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ لڑو پاکستان کے ساتھ, ہماری ماسٹر پراکسی بنو, ان کے ساتھ خود کیا ہوا ہے. جیڑا بچہ آپ میٹرک جو فیل ہو گیا ہے وہ ہن ایف ایس سی والے نو ٹیوشن پڑھائے گا. یہ اٹ از جسٹ لائک دیٹ. اچھا سر, اس کی ٹائمنگ بھی بڑی جو ہے وہ امپورٹنٹ نظر آ رہی تھی. پہلے آپ نے دیکھا جس طریقے سے ہم نے پہلے آپ کے ساتھ ڈسکشن کی تھی, افغانستان کے وزیر خارجہ دورہ کرتے ہیں بھارت کا, پیچھے سے افغانستان کی جانب سے اسی طرح کی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. نریندر مودی جاتے ہیں اسرائیل, اس کے بعد یہ پھر سے مس ایڈونچر کر دیا جاتا ہے. تو اس کی کچھ تانے بانے لنکس نظر آ رہے ہیں. یہ آپ نا یہ یاد رکھیے گا, یہ ٹرائنگل ہے جس کو اردو میں مثلث کہتے ہیں. یہ ٹرائنگل آپ نے بھولنی نہیں ہے. الومناٹیز کا بھی ہوتا ہے ٹرائنگل, یوں ہوتا ہے کہ یوں ہوتا ہے. ہاں, اور یہ وہ ٹرائنگل ہے. اب آپ کنیکٹ کریں اس کو کہ ایران پہ اس نے پہلے حملہ کرنا ہے اسرائیل نے اور امریکہ نے, اور اس سے پہلے پاکستان کو پن ڈاؤن کرنے کے لیے مئی میں پاکستان کے اوپر حملہ کروایا جاتا ہے. یہ کنیکٹڈ ہیں ہر چیزیں, یہ ڈاٹ کنیکٹڈ ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایران کے اوپر حملہ کریں اور پاکستان کو پہلے ہی مار دو اتنا کہ اس قابل ہی نہ رہے کہ وہ ایران کو کہیں سپورٹ کر سکے, مدد کر سکے ایران کی. تو پاکستان کو پن ڈاؤن کرنے کے لیے وہ جو ٹرائنگل کی ٹاپ والی طاقت ہے وہ رائٹ والی طاقت کو کہتی ہے کہ تو پاکستان کو ٹھوک دے. اسی لیے ان کے ہتھیار بھی پہنچ جاتے ہیں, ان کے ہتھیار بھی آپریٹرز بھی پہنچ جاتے ہیں. آپریشنل جتنا بھی ان کا آپریشن ہیڈ کوارٹر ہے وہ سارا وہ خود بیٹھ کے رن کر رہے ہیں. پھر ان کو میزائل کی پرسین دیتے ہیں, ان کو میزائل دیتے ہیں, ان کو ڈرون دیتے ہیں کہ پاکستان کو پن ڈاؤن کر دو. ایک ملٹری ٹرمنالوجی ہوتی ہے پن ڈاؤن, کہ اس قابل ہی نہ چھوڑو کہ اب سار اٹھا سکے آگے سے. جواد صاحب, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بے شک. ایک تم لوگ کس قوم کو پکار رہے ہو؟ تم لوگ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جس ملک کی بنیاد 27 رمضان کو اللہ پاک نے رکھوائی, اور جو ملک بنا ہی اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے ہے, جو بنا ہی اس جیت کے لیے ہے, جس جیت کی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت دی تھی کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے, تو اس ملک کو للکار رہے ہو. ہم تو اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب الٹیمیٹ میچ پڑھنا کب ہے ہمارا. تو وہ انہوں نے آزمایا ہمیں مئی میں, اور جو ان کے ساتھ ہوا آپ نے اس کا حشر دیکھ لیا. الٹا اب وہ جو مودی صاحب جو ہے نا وہ ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا, بھائی اپنی لڑائی ہے خود لڑ لو, ہم آؤٹ ہیں. اچھا, ان کو یہ سب بڑا وہ بھاؤ تھا اور اسپانسرشپ دینے کے بعد جب باری آئی تو خود پیچھے ہٹ گئے. ہاں ہٹ گئے. اب انہوں نے اگلی پراکسی یہ چوز کر لی ہے, اور اب مودی صاحب جاتے ہیں یروشلم, اور اس کے اگلے دن
ہمارے اوپر 53 پوسٹوں کے اوپر بیک وقت اٹیک کیا جاتا ہے. Is it a coincidence? No, Doesn't seems like. it's not a coincidence. But we are prepared for it. وہ بڑا خوبصورت جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پچھلی پریس کانفرنس میں، تم دائیں سے آؤ، تم بائیں سے آؤ، تم اوپر سے آؤ، تم نیچے سے آؤ، تم جہاں سے بھی آؤ گے تمہیں ماری پڑنی ہے اور تم ہمیں تیار پاؤ گے، کیونکہ ہم ایک قوم ہیں. ہمیں اپنا پتا ہے کہ ہمیں ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے. کیا آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا ہمیں کیا ایسی چیز ہے کہ ہمیں کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بار بار؟ وائی پاکستان؟ وائی ٹیررزم از اونلی ان پاکستان؟ 26 سال سے ہم ٹیررزم کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ہم نے ایسا کیا جرم کیا ہے؟ بالکل ایسے کہ جو اٹھتا ہے آ کے ٹیررزم پاکستان کے اندر امپوز کرتا ہے. ہمارا کیا جرم ہے؟ اسی کسی نے جا کے چھولے وڈے نا؟ نہیں، بالکل نہیں. ان کو پتا ہے کہ اس قوم سے اللہ نے کام کیا لینا ہے. وہ فرسٹریٹ کر رہے ہیں ہمیں، وہ ہماری یوتھ کو فرسٹریٹ کر رہے ہیں، وہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں تاکہ اس قوم کا اپنی فوج سے اعتماد اٹھ جائے. وہ ادھر ہمارے اوپر جو ہیں وہ امپوز کریں گے ہمارے اوپر مختلف قسم کے، کبھی فیٹف کے نام پہ، کبھی گرے لسٹ میں ڈال دیں گے، کبھی ہمارے اوپر ایسی پابندیاں لگا دیں گے، ہماری ایکسپورٹ کے اوپر پابندیاں لگا دیں گے، ہماری امپورٹ کے اوپر پابندیاں مینس کہ وہ فرسٹریٹ کریں گے آپ کو تاکہ قوم جو ہے وہ فوج کے پیچھے سے ہٹ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ فوج اور قوم جو ہے وہ ایک ہیں، اور جب تک یہ ایک ہیں اللہ پاک کے فضل سے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کے آگے کامیاب نہیں ہو سکتی. بے شک ایسی. اچھا سر، افغانستان کے اندر کچھ پوسٹوں کے اوپر بھی قبضہ کر لیا گیا تھا، کچھ کیپچر کیا گیا اور کچھ ریجیم چینج کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں. دیکھیں اس وقت جو رجیم ہے نا جواد صاحب، وہ اس کی جب یہ رجیم آیا تھا 2022 میں، تو 17 مختلف گروہ تھے جو مل کے جنہوں نے یہ حکومت بنائی تھی. ان 17 میں سے اس وقت جو ہیں وہ تقریباً 14.5 جو پارٹیاں ہیں وہ ان کو چھوڑ کے جا چکی ہوئی ہیں. اور اس وقت جو رجیم ہے افغانستان کے اوپر، وہ تقریباً اس کو اگر میں موٹے طور پہ آپ کو بتاؤں تو افغانستان کی وہ 2.5% آبادی بھی نہیں ہے جو اس وقت جو رجیم میں ہیں لوگ. تو اب within the people of افغانستان اب اس وقت کافی اضطرابی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں. آپ ان کی لسٹ دیکھیں، آپ ہیبت اللہ صاحب سے لے کے نیچے ڈاؤن آل منسٹرز، آل اسپوکس پرسنز، آل گورنرز، آپ ان میں سے کوئی ایک بتا دیں کہ جس نے کوئی رشیا کے ساتھ جہاد میں وہ شامل تھا، کوئی امریکہ نے جب حملہ کیا تو اس وقت 9/11 کے بعد اس نے کوئی امریکہ کے خلاف جہاد کیا. ناٹ ونس. تو یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ تو اور تھے جو بت شکن تھے، وہ لوگ تو اور تھے جو لڑنے والے تھے، مرنے والے تھے. تو یہ کون ہے؟ یہ خود اس وقت افغانستان کے اندر افغانی عوام کو بہت ساری اس کے اوپر جو ہے ریزرویشنز ہیں، وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا سر، میں یہ بھی چاہتا ہوں آپ ڈاؤٹ کلیئر کریں. 53 پوسٹوں سے حملہ ہوا تھا. جواب میں پاکستان نے ہر اس جگہ کو ہٹ کیا ہے جہاں جہاں سے حملہ ہوا تھا، جہاں جہاں سے وہ پلاننگ ہوئی تھی. اتنی پریسائزلی پاکستان نے ان کو ہٹ کیا ہے کہ ان کے کور ہیڈ کوارٹر تمام تباہ کر دیے گئے ہیں، ان کے ڈویژن ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیے گئے ہیں، ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیے گئے ہیں، ان کے بٹالین ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیے گئے ہیں. ان کی پوسٹیں جو 22 پوسٹیں تھیں وہ ساری تباہ کر دی گئی ہیں. 18 پوسٹیں پاکستان نے قبضہ کر لی ہیں، ان کے اوپر پاکستان کا جھنڈا بھی لہرا دیا گیا ہے. اور ہر اس جگہ کو پاکستان نے پریسائزلی ہٹ کیا ہے جس میں ٹیررسٹ کو پناہ دی گئی تھی. یہ یو این کی رپورٹ ہے کہ 22 انٹرنیشنلی بینڈ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے وہ اس وقت افغانستان گورنمنٹ، یہ رجیم اس کو ہاربر کر رہا ہے. پاکستان نے ان پناہ گاہوں کو ہٹ کیا. اور جواد صاحب میں قربان جاؤں اس پروفیشنلزم کے کہ اتنی پریسائزلی ہٹ کیا گیا ہے کہ ایک اتنے بڑے اٹیک میں جو کہ آرٹلری سے ہوا، موٹر سے ہوا، کوڈ کاپٹر سے ہوا،
جو فائٹر جیٹ سے ہوا, ایک بھی سنگل سیولین ڈیتھ نہیں ہے. اچھا, یہی میں اگلا سوال کرنے والا تھا کہ وہ جو سویلینز کا راگ کچھ الاپ رہے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں سرحد کے اس پار سے, سویلینز کو نشانہ بنایا, تو ہماری ایک بھی سنگل ڈیتھ نہیں ہے. اگر ہے تو میڈیا سامنے لے کے آئے. ایگزیکٹلی. دیکھو اسکائی نیوز کا پروپیگنڈا جو ہے, اور وہ بیٹھ کے ادھر کوئی دائیں بائیں کا بکواس کرتا رہے, تو وی آر ناٹ ریسپانسیبل. ڈیلیٹ بھی کر دی تھی سر, ڈیلیٹ بھی کر دی ہو, یلدا نے. یہ تو پیڈ لوگ ہیں. ایک بھی کوئی سیولین ڈیتھ ہو تو میڈیا پہ سامنے لے کے آئے. یہ پروفیشنل آرمی ہے بھائی, آپ کن کو بات کر رہے ہو؟ ہم اس طرح ہم نے اگر کیا ہے, ہاں اگر کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہم ببانگے دو لا کے اس کو ایکسپٹ کرتے. اور وار میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. آپ جب سوسائڈ بامبر بھیجتے ہو تو کبھی آپ مسجد کے اندر پھوڑ رہے ہو, کبھی آپ بچوں کے سکول کے اوپر پھوڑ رہے ہو. وہ سیولین نہیں ہے, وہ کولیٹرل نہیں ہے. آپ آؤ نا, آپ فوجیوں کے ساتھ لڑو, آپ سامنے آؤ لڑ لو. کل آپ نے رات کو اٹیک کیا, یہ مردوں والا کام کیا. میں اس میں شاباش دیتا ہوں اس رجیم کو, افغان رجیم کو, کہ کم از کم مردوں والا کام کیا آپ نے. آپ سامنے سے آئے, آپ فوج کے ساتھ آ کے لڑے. یہ کام کیا آپ نے مردوں والا, ابھی تک کا پہلا کام آپ نے کیا. آپ ایسے ہی آؤ لڑو, تیار ہیں ہم. ٹھیک ہے, ہم بھی اپنی جانیں دیں گے, لیکن مردوں کی طرح لڑو. آپ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ بچوں پہ جا کے سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہو. لیکن ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. ہم نے پریسائز اپنی جتنے ٹارگیٹ تھے ان کو ہٹ کیا. اچھا سر, ہمارا بھی کوئی نقصان ہوا ہے اس میں؟ بالکل. دیکھیں, جو جنگ کسی بھی معاملے کا حل نہیں ہوتا, اور ہم تو نقصان پچھلے 26 سال سے بھگت رہے ہیں اس ٹیررزم میں. اور اس میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ڈیٹیل دی ہیں, اس میں ہمارے 12 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, اور ایک ابھی مسنگ ان ایکشن ہے. 35 ہمارے زخمی ہوئے ہیں. اور جو ہمارا نقصان ہوا ہے ہم اس کو کوئی چھپا نہیں رہے, ہم بالکل آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس کو. اچھا سر, آخر میں یہ بتائیے کہ جو ابھی افغانستان اور پاکستان کے مابین حالات خراب ہو چکے ہیں, یہ کیا آپ کو ٹھیک ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ برف پگھلے گی یا پھر ایسے ہی رہے گا سب؟ دیکھو جی, دس رجیم آئی تھنک جتنا ان کو چانس دیا گیا ہے, یہ نہیں کر سکتے ہیں, یہ نہیں کریں گے. ان کے پاس وہ اختیار ہی نہیں ہے. اچھا, اختیار ہی نہیں ہے ان کے پاس, اختیار نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے. برف بالکل پگھلے گی, حالات بالکل نارمل ہوں گے, کیونکہ پاکستان کا کوئی معاملہ افغانستان کی عوام کے ساتھ گڑبڑ نہیں ہے. ہماری پوری ہمدردیاں افغانستان عوام کے ساتھ ہیں. کیوں کہ اس ساری گیم کے اندر سب سے زیادہ جو سفر کر رہا ہے وہ افغان عوام ہے, جن کو انہوں نے پتھروں کی زندگی میں رکھا ہوا ہے. آج اگر وہ نمرود, شداد, فرعون کا دور لے آؤ, اور اس وقت پکتیا کے یا کندھار کے آپ علاقے میں چلے جاؤ, تو there is no difference. اسی طرح لوگ بھیڑ بکریاں چرا کے جی رہے تھے, آج بھی اسی طرح بھیڑ بکریاں چرا کے جی رہے ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ایسا رجیم ہو, ایسی گورنمنٹ ہو جو عوام کی گورنمنٹ ہو, جو عوام کے لیے کام کرے, جو ایجوکیشن کے اوپر کام کرے, جو وومن رائٹس کے اوپر کام کرے, جو بچوں کو تعلیم دے, جو انڈسٹریل لگائے, جو انفراسٹرکچر لگائے, جو روڈ بنائے, جو راہداریاں بنائے افغانستان سے, جو سب کانٹیننٹ کو کنیکٹ کرتی ہے رشین اسٹیٹس کے ساتھ, اور تاکہ جی ڈی پی افغانستان کا بڑھے, افغانستان میں خوشحالی آئے. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان پروگریس کرے اور افغانستان میں امن ہو, لیکن اس کے لیے افغانستان کو پہلے خود سیریس ہونا پڑے گا. تھینک یو سو مچ سر. اور افغانستان سیریس ہوگا, افغانستان کی عوام سیریس ہوگی, پھر ہی افغانستان بہتر ہو سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو تھا جس پر بات چیت ہماری ہو رہی تھی. آپ کو ہماری یہ ڈسکشن کیسے لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. میجر صاحب کو اور مجھے, ہم دونوں کو اجازت دیجیے. ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. اللہ نگہبان.